बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी किस्मत में न जाने क्या लिखा था। मैं पिछले कई दिनों से बहुत परेशान था। मैं ये सोच कर लाहौर आया कि यहाँ आने के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे, लेकिन सब कुछ उलट हो गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए नौकरी तो मुझे मिलती नहीं थी। मैंने छोटे मोटे काम करना शुरू किए, लेकिन जो काम करता नुकसान उठाता। मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम एक सब्ज़ी का ठेला लगा लो। इस काम में तुम्हें माहिर था, लेकिन मेरा ताल्लुक गांव से होने की वजह से मुझे सब्जियों के बारे में काफ़ी अंदाज़ा था। मुझे लगा कि सब्ज़ी का ठेला लगाकर मैं आसानी से पैसे कमा लूँगा, और इसीलिए मैंने अपनी बाकी बची खुची रकम एक पुराने ठेले पर लगा दी। मेरा वो दोस्त भी सब्ज़ी का ही काम करता था। इसकी मदद से मैंने सब्ज़ी मंडी जाकर काफ़ी सारी सब्जियां खरीदी और लाहौर शहर की सड़कों पर निकल गया। मेरे दोस्त ने मुझे जो इलाके बताए, मैं इन सब में सारा दिन फिरता रहा, लेकिन सिर्फ चंद ही लोगों ने मुझसे सब्ज़ी खरीदी, और मैं थका हारा रात को घर वापस अपने कमरे में लौट आया, जो मैंने किराए पे लिया था। सोने के लिए चारपाई पे लेटा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन कहता है कि मर्द बहुत मजबूत होता है? जब मर्द पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों और वो इन्हें निभाने में नाकाम होने लगे, तो इससे ज़्यादा कमज़ोर शायद कोई और नहीं होता। मैं भी खुद को बहुत बेबस और कमज़ोर महसूस करने लगा था। अब्बा के इंतकाल के बाद अपनी बेवा माँ और 4 जवान बहनों की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थी, और मैं चाह कर भी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में नाकाम हो गया था। खुदा से बेहतरी की दुआ मांगते मांगते न जाने मुझे कब मेरी आंख लग गई। आने वाले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मैं फजर के बाद ही घर से निकल जाता और रात के तक बमुश्किल 200-300 रुपये कमा कर लाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरा गुजारा कैसे होगा, और मैं अपने घर वालों को खर्चे की रकम कैसे भेजूंगा। का किराया भी चढ़ गया था, मेरी सब्जियां सड़नी थी, और अब तो लोग बासी कह के इन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे। जब से बड़े बड़े सुपर स्टोर बने, लोग सब्जियां भी वहीं से खरीदने लगे थे, और हम जैसे ठेलों वालों का काम पूरी तरह ख़त्म होने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ मुझे नुकसान हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे अब वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। ये शहर शायद मुझे रास नहीं आया था। यहाँ के लोग बहुत जदीद हो गए थे। होटलों के बाहर तो लंबी लंबी कतारें होती, लेकिन सब्जी की दुकानें खाली नजर आने लगी थी। मेरा अब इस शहर से दिल अचाट हो गया था। मेरी टूटी हुई हिम्मत देखकर मेरा दोस्त कहने लगा, 2-3-4 दिन और काम करके देख लो, फिर भी अगर तुम्हें नुकसान हो तो भले वापस चले जाना। इसकी बात मानकर मैं रुक गया और अगले दिन फिर ठेला लगाकर निकल पड़ा। सारा वक्त मेरे जहन में यही टेंशन सवार रही कि अगर मैं खाली हाथ गांव लौटूंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मेरी बहनों ने तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे रेल गाड़ी में बिठाया था कि भाई शहर जाएगा तो इनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। मेरी छोटी बहन अभी सिर्फ 14 साल की थी, और वो जब भी मुझे फ़ोन करती तो शहर से बहुत सारी चीज़ें लाने की फरमाइश करती। उसे गुड़िया से खेलने का बहुत शौक़ था, और आज तक मैं इसे एक गुड़िया भी नहीं दिला पाया था। मेरे लिए नाकाम होकर वापस लौटना बहुत मुश्किल था, और यहाँ रहकर हर दिन नुकसान उठाना भी नामुमकिन था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की और आज एक नए अमीर इलाके में दाखिल हो गया। इससे पहले मैं कभी इस तरफ नहीं आया था। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे नाकाम होकर वापस लौटना नहीं है। बड़े बड़े बंगलों के आगे मैं पूरी आवाज़ से सब्ज़ी बेचने लगा। मैं सदाएं लगाता इलाके में दाखिल हुआ कि एक औरत जो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी अपने बंगले से निकल कर बाहर आई। शायद वो कहीं जा रही थी और मुझे देखकर रुक गई। इसका लिबास बिल्कुल नए ज़माने का था, जैसे देखकर मुझे शर्म महसूस होने लगी। मैंने फ़ौरन ही अपनी निगाहें झुका ली और एक एक सब्ज़ी उठाकर उसका भाव मालूम करने लगी। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी सब्जियां खरीदी और मुझे कीमत से कहीं ज़्यादा पैसे अदा करके वापस चले गई। कीमत देखकर गिनने के बाद मैं हैरान रह गया। वो तो पूरे 1000 रुपये से ज़्यादा थे, जो मेरे पूरे दिन की कमाई हो सकती थी। बड़े लोगों की बड़ी बातें। दिल ही दिल में मैं ये सोचता हुआ अपना ठेला आगे ले की तरफ धकेलने लगा कि जिस 1000 रुपये के लिए मैं सारा दिन धूप में गली गली घूमता हूँ, वो 1000 रुपया इन बंगले वालों के लिए तो कोई खाक बराबर भी नहीं। मुझे इस बात की खुशी थी कि इतने दिनों की मुस्तकिल कोशिश के बाद आज पहली बार मैंने एक साथ इतने पैसे कमाए। शायद मेरी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया था। काफ़ी देर मैं इलाके का चक्कर लगाता रहा, लेकिन इन बड़े बड़े बंगलों के आगे तो जैसे वीरानी छाई हुई थी। कोई भी मेरी आवाज़ पर निकल कर बाहर नहीं आया। थोड़ी देर में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मेरी बिक्री नहीं होने वाली, इसलिए मैंने दूसरे इलाके का रुख कर लिया। सारे दिन के बाद मैंने बहुत मुश्किल से 300 रुपये मज़ीद कमाए, और मैडम के 1000 रुपये मिलाकर मेरी दिहाड़ी अच्छी बन गई थी।
گاؤں سے بار بار اماں کا فون آ رہا تھا، میری بڑی بہن کی شادی سر پر تھی اور مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے گاؤں بھجوانے تھے۔ میں نے وہ 1000 روپیہ سنبھال کے رکھ دیا۔ اگلے دن میں ٹھیلا لے کر سبزی بیچنے نکلا تو خود ہی میرے قدم اس بنگلے کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ایک امید سی تھی کہ شاید آج بھی وہ میڈم مجھ سے سبزی خرید لے۔ اس کے بنگلے کے آگے پہنچ کر میں نے 2 4 بار آوازیں لگائیں کہ وہ مسکراتی ہوئی بنگلے سے باہر آئی، جینز کے اوپر سفید نیم برما سا ٹاپ پہن کر، بالوں کو لہراتی ہوئی۔ نہ جانے سبزی خریدنے خود ہی کیوں آتی تھی؟ اتنے بڑے بنگلے میں تو کئی نوکر بھی موجود ہوں گے، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ خود آ کر ایک معمولی ٹھیلے والے سے سبزی خریدتی؟ مگر مجھے تو اپنی کمائی سے غرض تھی، اس لیے میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو آج بھی میرے دن کی شروعات بہت اچھی ہوگی۔ میڈم کہنے لگی کہ تم بہت اچھی سبزی دے کر گئے تھے، سبزی بہت ہی تازہ تھی، روزانہ یہاں سبزی دینے کے لیے آ جایا کرو۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ ہی کھل گیا۔ مجھے لگا شاید وہ سبزی خود پکاتی ہے، اس لیے خریدتی ہے۔ آج بھی شاید غلطی سے زیادہ پیسے دے دیے۔ وہ کہنے لگی نہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اسے تم اپنے گھر کے لیے کچھ خرید لینا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اسے گڑیا خرید کر گاؤں بیچوں گا۔ اپنی بہن کے چہرے پہ گڑیا دیکھ کر آنے والی خوشی کا سوچ کر ہی میں خوش ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آگے اس علاقے میں اور کوئی باہر نہیں آنے والا، اس لیے میں نے اپنا رخ دوسرے علاقے کی طرف کیا اور سارا دن سبزی بیچتا رہا۔ باقی دن وہی معمولی سی کمائی ہوئی، لیکن اس عورت کے پیسے جوڑنے کے بعد میرا منافع اچھا خاصا بن گیا تھا۔ رات جب تھکا ہارا سونے کے لیے لیٹا تو اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا۔ وہ تو میرے لیے کوئی نیکی کا فرشتہ بن کر آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ کس قدر نیک عورت بھی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا اتنا احساس کرتا ہے۔ میں نے فی الحال واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے سوچتے سوچتے ہی مجھے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میں نے اپنے دوست کو بھی بتایا کہ اب پہلے سے زیادہ سبزی فروخت ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گیا، لیکن میں نے اسے میڈم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ تو معمول بن گیا، میں روز صبح سب سے پہلے اس کے بنگلے کے آگے جا کر آواز لگاتا اور وہ ایسے ہی باہر آتی جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھ سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے میرے نام سے پکارنے لگی، وہ میرے سارے حالات بھی جان گئی تھی اور روزانہ ہی مجھ سے زیادہ پیسے دینے لگی تھی۔ اس کی اس مہربانی پہ میں بہت حیران تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے مسکرا کر کہتی، اسماعیل تم بہت سے پیسہ کماتے ہو، دیکھنے میں بھی تم بہت خوبصورت ہو، اگر تم اپنا خیال کرو تو تم ایک ماڈل لگو گے۔ میڈم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک کسی نے میری تعریف نہیں کی تھی۔ گھر واپس آ کر میں کافی دیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیتا رہا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا قد لمبا ہے اور میں دیکھنے میں بالکل گڑیل جوان تھا۔ دراصل ہمارا تعلق پنجاب کے گاؤں سے تھا اور میں نے ہمیشہ ہی سادہ اور تازہ غذا کھائی۔ میرا رنگ روپ بھی بہت صاف ستھرا نکھرا تھا، لیکن خاندان کی ذمہ داریاں اور بہن کی شادیوں کی فکر نے مجھے کبھی ٹھیک طرح سے آئینہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہوئی تھی۔ میڈم کے بولنے پر جب میں نے خود کو غور سے دیکھا تو مجھے خود بھی اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر خوب تیار ہو کر ٹھیلا سجائے بنگلے کے آگے پہنچا۔ میڈم باہر نکلی تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، واہ اسماعیل، آج کے دن عید کا چاند لگ رہے ہو۔ میڈم کی بات سن کر میں پوری طرح شرما گیا۔ وہ سبزی خریدنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی، تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے ابھی اپنی 4 بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، اسی لیے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر لاہور جیسے بڑے شہر میں آیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر وقت پر اپنی بہنوں کو رخصت کر سکوں۔ میڈم میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آفر ہے۔ میڈم کی بات سن کر میں سبزی تولتے تولتے رک گیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کی نیلی نیلی آنکھیں بہت ہی پرکشش تھیں، وہ مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میڈم میرے قریب آئی تو میری سانس رکنے لگی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم اپنا ٹھیلا فروخت کرو اور میرے گھر میں ایمانداری سے کام کرو تو میں تمہیں مہینے کا 1,00,000 روپیہ دوں گی اور دیکھتے دیکھتے تمہاری چاروں بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے نمٹ جائیں گی۔ میڈم کی بات سن کر میں اپنے کانوں پہ یقین نہ کر سکا۔ ان کے گھر میں کام کرنے کے بدلے میں وہ مجھے 1,00,000 روپے کیسے دے سکتی ہیں؟ مجھے لگا شاید کوئی بہت ہی مشکل اور محنت طلب کام ہوگا، اس لیے میڈم نے اتنی بڑی رقم کی بات کی ہے، لیکن 1,00,000 روپیہ مہینے کا کماؤں تو میرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
میری بڑی بہن کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ سبزی فروخت کرنے میں بھی تو بہت زیادہ محنت لگتی تھی، کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں گلی گلی گھومتا پھرتا، کبھی سخت سردی کے باوجود سویرے سویرے گھر سے نکلنا پڑتا۔ لاہور شہر کی تو گرمی بھی غضب کی اور سردی بھی زوروں پہ ہوتی۔ ایسے میں اگر مجھے بنگلے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے۔ مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر میڈم چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہیں رہنے کے لیے ایک بڑا سا کوارٹر بھی دوں گی اور تمہارے کرائے کے مکان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ادھر تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی، کسی بھی چیز کی پریشانی نہ ہوگی۔ میری کمائی کا اچھا خاصا حصہ تو کمرے کے کرائے میں ہی نکل جاتا۔ اس لیے یہ بات سن کر میں نے فوراً حامی بھر لی اور میڈم سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن زیادہ مشکل کام تو نہیں کرنا ہوگا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، نہیں بھائی، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس بنگلے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے ہیں۔ میں بنا سوچے سمجھے ہی اگلے دن 20,000 روپے میں اپنا ٹھیلہ میں ساری سبزیاں فروخت کر دیں اور میڈم کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ میڈم کا نام مرینا تھا اور ان کا بنگلہ بہت ہی شاندار تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بڑے ہوٹل میں آ گیا۔ میں نے اتنی خوبصورت مہنگی چیزیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جو میڈم کے گھر میں جگہ جگہ موجود تھیں۔ میڈم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بڑے صوبے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میڈم میرے برابر میں بیٹھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میڈم کو میری گھبراہٹ کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً ہی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی، اسماعیل، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے ملازموں کو ملازم نہیں سمجھتی بلکہ برابری کا درجہ دیتی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی عورت کا لمس محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے میڈم کا یوں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا مجھے بہت سا عجیب لگ رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو عورتیں غیر مردوں کے سامنے گھونگھٹ بھی نہیں اٹھاتی تھیں، لیکن یہ شہر کی عورتیں تو بہت ہی آزاد خیال ہو چکی ہیں۔ وہ بتانے لگی کہ ان کا پرانا ملازم چھٹیوں پر چلا گیا اور شاید وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے بنگلے میں کام کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ ایک ملازمہ ہے جو کچھ دیر کے لیے آتی ہے اور کھانا پکا کر ساری صفائی کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ میڈم نے مجھے بنگلے کے جو کام بتائے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے تھے اور اتنے معمولی سے کاموں کا 1 لاکھ روپے ملنا میرے لیے تو بہت ہی انوکھی بات تھی، لیکن مجھے آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گن کر مجھے بھلا کیا ملتا۔ میں خوشی خوشی میڈم کے بتائے کام کرنے لگا اور وہ میرے آگے پیچھے تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ مجھے کام بھی سمجھا رہی تھی۔ میڈم مرینا نے بتایا کہ ان کا شوہر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور شاید 6 مہینے بعد ہی لوٹ کر واپس آئے گا۔ کام کرتے کرتے میری نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ خوبصورت سی میڈم مرینا کا شوہر تو عمر میں اس سے دگنا تھا۔ میڈم مرینا تو بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی اور ان کے انداز بھی ایسے تھے کہ کبھی کبھی تو میں ان سے جان بوجھ کر نظریں چرا لیا کرتا۔ یہ میرا بنگلہ میں پہلا دن اور رات تک میں میڈم کے ساتھ ساتھ ہی کام کرتا رہا۔ میڈم نے خود ہی میرے اور اپنے لیے چائے بنائی، جیسے پی کر رات اپنے کوارٹر میں آیا جو بہت ہی بڑا اور پر آسائش تھا۔ آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی مجھے ایسی نیند لگی کہ پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی، لیکن میری طبیعت بہت ہی بوجھل ہو رہی تھی اور میرے پورے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی جیسے کسی ساری رات بستر پر جنگ لڑی ہو، جبکہ میں تو ایک ہی کروٹ پر سونے کا عادی تھا۔ ساری رات گہری نیند سونے کے باوجود بھی تھکاوٹ کا احساس مجھ پر حاوی تھا۔ میں آنکھیں مسلتا ہوا جلدی اٹھا، مجھے تیار ہو کر فوراً میڈم کے پاس جانا تھا اور ان کی سارے دن کے کام سمجھنے تھے۔ میں میڈم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے تک پہنچا، دروازہ بجایا تو ان کی آواز پر اندر ہی چلا گیا۔ وہ ابھی تک سیاہ نائٹی میں موجود تھی اور بستر پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا رہا، وہ مجھے آرام آرام سے سارے کام بتانے لگی جو بہت زیادہ نہیں تھے۔ میں سارے کام سمجھنے کے بعد اپنے کام پہ لگ گیا۔ میڈم کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ایک جوان مرد ہونے کی وجہ سے میرے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ رات میڈم نے چائے بنائی، کہنے لگی کہ ساتھ مل کر لان میں بیٹھ کے پیتے ہیں۔ میں میڈم کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا کہ ان کا فون بجنے لگا اور وہ فون سننے کے لیے سائڈ میں چلی گئی تو میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور ساری چائے نیچے گری۔ میں نے جلدی سے کپ اٹھا کے رکھ دیا اور میڈم کو نہیں بتایا کہ چائے ضائع ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ واپس آئی تو انہیں لگا کہ میں چائے پی چکا ہوں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے اجازت لے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ مجھے نیند لگ گئی۔ رات میں گہری نیند میں تھا کہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ رات کو اس پہر میڈم میرے ساتھ تھی
ان کی حالت بھی انتہائی قابل اعتراض تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ کر رہی تھی وہ ناقابل بیان تھا۔ مجھے اٹھ کر دیکھ کر میڈم گھبرا گئی اور کہنے لگی، اسماعیل آج تم نے چائے پینی تھی؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ہاتھ سے چائے گر گئی تھی، اس لیے میں نے چائے نہیں پی۔ میں جاننا چاہتا تھا میرے ساتھ وہ کمرے میں کیوں ہیں اور میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر میرے نزدیک آئیں اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ کیوں دے رہی ہوں؟ ان کی قربت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا اسی وقت تم میری نگاہوں کو بھاگے تھے۔ تم بالکل ویسے ہی تھے جیسا شخص میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک عمر رسید شخص سے کر دی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تھی۔ میرا باپ ایک معمولی سا ملازم تھا، پھر ایک دن فیکٹری میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے ان کی دونوں ہی ٹانگیں کٹ گئیں۔ ہمارے حالات مزید خراب ہو گئے اور پھر میرے باپ کا سیٹھ میرے باپ کی عیادت کے لیے ہمارے گھر آیا تو مجھے دیکھ کر میری خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے باپ کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر میری شادی ان سے کروا دی گئی تو وہ میرے ماں باپ کا سارا خرچہ اٹھائے گا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کو بھی مکمل کروائے گا۔ میرے ماں باپ کو لگا کہ ایک اولاد کی قربانی دے کر وہ اپنی باقی اولاد کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ اس وقت میں کم عمر تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتی، اس لیے مجبوراً میں اس بنگلے نما قید خانے میں پہنچ گئی جہاں میری تمام خواہشیں اور آرزوں کو قید کر دیا گیا۔ میرا شوہر عمر رسید ہے اور بہت بڑا ہے، اس لیے وہ میرے جذبات سے واقف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ تم سے ملاقات ہونے سے پہلے ایک کاروبار کے سلسلے میں 6 مہینے کے لیے وہ آسٹریلیا گیا ہے۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے لیے اپنے جذبات پہ قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کوئی مجھ سے بھی محبت کرے، مجھ سے باتیں کرے۔ میں اپنے شوہر سے شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہر رات اکیلی ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا شوہر اپنے بلڈ پریشر کی دوائیاں لے کے سو جاتا ہے اور میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی ہوں۔ فطری طور پر ہر انسان کے اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں جن کی تسکین کے لیے وہ حلال طریقے اپناتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک غلط راستہ اپنایا، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن تم کبھی نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھتے۔ جان بوجھ کر ناٹی پہن کر میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا تاکہ تم مجھے دیکھ کر بے خواب ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں چائے میں نیند کی گولیاں بھی دے کر سلا دیا اور اس طرح جب تم سو گئے تو تمہارے پاس آ گئی۔ میڈم کی باتیں سن کر مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی، کس طرح وہ اپنے جذبات کی خاطر مجھے بھی اپنے گناہ میں برابر کا حصے دار بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں روز پیسے میں تول دیا کروں گی، تمہاری بہنوں کی شادیاں اچھی جگہ پر ہو جائیں گی اور تمہاری بیوہ ماں کے پاس بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بس تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دوں گی۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، اگر میں میڈم کی بات مان لیتا تو زندگی بھر گناہ کی دلدل میں پھنستا رہتا، اور اگر بات نہ مانتا تو شاید غربت کی چکی میں مجھے زندگی بھر پسنا پڑتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے دونوں ہاتھ میڈم کے آگے جوڑے۔ 1 لاکھ روپے کے لیے میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سبزی بیچ کر 200 روپے ہی کماتا تھا، لیکن مجھے سکون کی نیند آتی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادی کی فکر ضرور تھی، لیکن حرام پیسے سے میں کبھی اپنی بہنوں کی خوشی خرید کر نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر میڈم حیران رہ گئی، کہنے لگی، میں تمہیں اتنی اچھی آفر کر رہی ہوں اور تم حرام حلال کے چکر میں سب کچھ ٹھکرا رہے ہو۔ میں نے روتے ہوئے میں کہا، میڈم ہم غریب کے پاس ایمان کی دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ دولت ہی ہم سے چھین جائے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ رات کے اسی پہر میں نے اپنا سامان سمیٹا اور میڈم سے معذرت کر لی۔ میں نے ان کے سارے پیسے لوٹا دیے، میری جیب میں صرف 500 روپے ہی باقی رہ گئے۔ میڈم کو شاید مجھ سے اس رویے کی بالکل توقع نہیں تھی، وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 لاکھ روپے کا لالچ اور ساتھ ہی بہنوں کی شادیوں کا کہہ کر وہ میرا ایمان خریدنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے نصیب میں کیا لکھا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ پل میرے اختیار میں تھا اور میں جان بوجھ کر گناہ کا راستہ نہیں چن سکتا۔ لاہور کی سرد رات تھی اور میں بے آسرا سڑک پر نکل آیا۔ میں نے نیکی کا یہ راستہ اپنے رب کے لیے چنا اور مجھے یقین تھا میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں لوٹا سکے گا۔ مجھے کسی انسان سے نہیں، اپنے رب سے امید تھی جو انسان کو ماں کے پیٹ میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ بس میری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے ٹھیلے والے سے بھی سبزی خرید لیا کریں تاکہ ہمارے گھر کا گزارا اچھا چل سکے، ہماری بہنیں بھی گڑیا سے کھیل سکیں۔
میں نے دوبارہ سے کوشش کر کے اپنے دوست کی مدد سے پھر سے سبزی کا ٹھیلا لگا لیا۔ کچھ کام ہی صحیح لیکن رزق کے حلال تو تھا۔ رہی میری بہنوں کی شادیوں کی بات، تو خدا نے ہر کام کا کوئی نہ کوئی وسیلہ طے کر رکھا ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ آپ سب سے التماس ہے کہ دعا کریں کہ ہم ہمیشہ رزق کے حلال کمانے کی جستجو میں مصروف رہیں۔